बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सेक्रेटरी साहब फेडरल एजुकेशन मिस्टर वसीम अजमल चौधरी साहब, शाहिद लोन साहब, मोहिउद्दीन साहब, एहसन ज़फ़र बख्तावरी साहब, फौजिया अरशद साहिबा जिनका नाम अभी आया, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, अस्सलाम वालेकुम। इट इज़ अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी हियर कि आप लोगों से ये गुफ्तगू हो सके, क्योंकि ये इस वक्त की मेरी बहुत बड़ी परेशानी है कि बात वहाँ से शुरू करें जहाँ ज़रूरत का अंदाज़ा मुझे और आपको हो जाए कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है, फिर हम हल कर लेंगे। और मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रहा था कि आपको क्या मिसाल दूँ। तो पहला एक फ़िगर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो परेशानी की बुनियाद है, वो 2 करोड़ 80 लाख या 2 करोड़ 62 लाख या 2 करोड़ 28 लाख बच्चे स्कूल के बाहर हैं। वट एवर फिगर यू टेक, फेडरल एजुकेशन का कल परसों एक फाइनल फिगर 2 करोड़ 62 लाख का आया कि 2 करोड़ 62 लाख बच्चे पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल हैं। बहुत बड़ा फिगर है और ये तकरीबन 44% है हमारी स्कूल गोइंग पॉपुलेशन का। बहुत बड़ा फिगर है। और मैं अगर रीजन से कंपेयर करूं तो इस वक्त बिटवीन 98 एंड 100% एनरोलमेंट है बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका। ये आपका रीजनल कंपैरिजन है। मुझे मालूम नहीं कि कहाँ ये मामला हमारे हाथ से निकला, मगर निकल गया। और इतना बड़ा बर्डन है ये कि जिनको अगर आप तालीम नहीं देंगे तो लिहाजा मुसलसल हमारी ज़बान बड़ी रवानी के साथ ये बात करती है कि इन मज़दूरों को बाहर भेजो, ये मेरे पाकिस्तान को आबाद ना करें, इसको रेगिस्तान बनने दो, ये मशरिक़ वस्ता में जाएं, वहाँ उन रेगिस्तानों के अंदर हरियाली पैदा करें। एंड वी हैव नो चॉइस, क्योंकि ये जो पूरा जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, ये नामुमकिन है कि एक पहिया ना चले और गाड़ी चलती रहे, अनइमेजिनेबल। तो ये क्रिमिनलिटी है। मगर मैं आजकल एहतसाब से भी बहुत दूर भाग गया हूँ, क्योंकि मुझे पिछले 70-80 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर मुझे लगा सबसे डिफीटिस्ट का कैफियत ये है कि एहतसाब किया जाए, क्योंकि कभी भी हो नहीं सका। वेस्टेड इंटरेस्ट के नरगे के अंदर ये फंस जाती है बात। तो मैं एहतसाब के अंदर भी अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों हुआ इसको भी भूल जाए, किसने किया इसको तो ज़रूर भूल जाए, क्योंकि हर मर्तबा वो फहरिस्त बदल जाती है। हर हुकूमत के साथ नई फहरिस्त आती है कि किसने किया, तो उसको भी भूल जाए, है ना। इट्स फाइट बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। क्योंकि असल मामला जो है वो ये है कि मामलात बेहतर हों, वो रुका हुआ है। अच्छा, सिर्फ इतना सीख लें कि क्या नहीं करना है, इस बात से एजुकेशन को पकड़ता हूं मैं। सिर्फ इतना सीख लें। अच्छा, मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात है, और आपके लिए एक मिसाल मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रहा था। वो मिसाल ये थी कि अगर इस हॉल के अंदर से ये तय पा जाए कि 10 सेकंड के अंदर सब लोगों ने बाहर निकलना है, तो ये दरवाजे ना काफ़ी हैं। यू हैव टू हैव 10 मोर डोर्स, 15-20 मोर डोर्स टू गेट आउट। एक मिसाल ये है कि बस को अगर धक्का लगाना है तो 4 आदमियों से धक्का नहीं लगेगा। दूसरी बात, ज़्यादा लोग चाहिए। अच्छा, अब एक और फिगर मैं आपके पास लाना चाहता हूँ कि 2 करोड़ 50 लाख बच्चे अगर स्कूलों के बाहर हैं, तो इनके लिए यहाँ बहुत सारे इदारे, माशाअल्लाह, आई मस्ट थैंक यू, गिव क्रेडिट टू पीपल लाइक यू जनाब, अल्लाह वाला ट्रस्ट, और इतने सारे इदारे यहाँ NGOs बैठे हुए हैं। आप मेरे हमारे मददगार हैं बहुत बड़े हैं, तो थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़रूरी है कि आपकी तारीफ करूँ, बेइंतहा ज़रूरी है। आई हैव लुक्ड अप टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड टू दीज फाउंडेशंस कि जो क्रैक पाकिस्तान के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, उस क्रैक को कम से कम आप लोगों के माली और इंटेलेक्चुअल वसाइल से आपने कोशिश की है कि वो क्रैक्स भरते जाएं। मगर जब सरकार के क्रैक्स 2 करोड़ 50 लाख तक बन जाएं, तो इसका मतलब कि असल इशू ये है कि आपने सरकार को ठीक करना है। ये तो जहन में रखिए ना, तालीम को नहीं ठीक करना। इज द डिसीजन मेकर्स जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुके हैं आपके साथ। यू हैव टू हैव बेटर डिसीजन मेकर्स। है, ये तो ताज्जुब है मुझे कि ये क्रिमिनलिटी है कि जी इतने सारे बच्चे स्कूलों के बाहर है। और मिडिल एजुकेशन और हायर एजुकेशन की मैं अलग आपसे बात करूंगा। तो लिहाजा एक चीज़ आपके सामने रखूं, अब मैं जब इस मसले को देखता हूं तो मेरी समझ में फिर मैं सॉल्यूशंस को पकड़ना चाहता हूं इस क्वांटिटी के साथ। आपने यहाँ बात की क्वालिटी की भी, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आई डोंट वांट यू टू निगलेक्ट क्वालिटी, क्वांटिटी के चक्कर में आप क्वालिटी भूल जाए।
مگر آپ بچوں کو مجھ جیسے جو پڑھائی کے اندر 9th کلاس تک ایک نالائق بچہ تھا جس کو اچھے استاد مل گئے 9th میں جنہوں نے ڈرایا دھمکایا دماغ صحیح جگہ پر لگایا تو میں محنت کرنے لگا، یہ محض اتفاق کی بات ہے، ورنہ مجھ جیسا بچہ بھی 9ویں کلاس تک اگر وہ یعنی نیم ان پڑھ چلتا رہا ہو اور پھر اس کو راستہ کھولنے والے استاد نظر آ جائیں جو دکھائیں کہ دروازہ یہ ہے، پھر میں اس کو کیچ اپ کر لوں تو کیچ اپ از پاسبل، بٹ کوانٹٹی باہر رہ جائے اسکولوں سے دیٹ از ناٹ پاسبل۔ کون سے ملک ہے دنیا کے اندر یار، افریقہ میں تلاش کرنا پڑے گا کہ 44% چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول، کین یو امیجن؟ تو اتنا بڑا یہ مشکل بن گئی ہے کہ اس کو سالو کرنے کے لیے اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سالو کیسے ہوگا۔ تو ایک اور فگر آپ کے سوچ میں ڈالوں، یہ کہ جب سے پاکستان بنا ہے، مائی نمبرز کین بی سلائٹلی رانگ کیونکہ میں اپنی یادداشت پر چلتا رہتا ہوں، کہ پنجاب کے اندر تقریباً 55,000 اسکول بنے ہیں، ٹھیک ہے، پلس مائنس فیو تھاؤزنڈ، 55,000۔ پاکستان بننے سے آج تک 2,50,00,000 بچوں کے لیے آپ کو معلوم ہے، ذرا سے نمبرز میں کیلکولیٹ کرنا، میتھمیٹیشنز بھی بیٹھے ہوں گے، کتنے اسکول چاہیے آپ کو؟ 50,000 اسکول چاہیے۔ پارٹیشن سے آج تک آپ نے 50 بنائے 70 سال میں، اور آپ اتنے آرام سے گفتگو کر جائیں کہ 2 کروڑ ہم ان کو اسکولوں میں ڈالیں گے، تو the task is huge اور آپ کے بس کا نہیں۔ لیٹ می آنیسٹلی ٹیل یو، یہ بس میں ہو جائے گا 2040 سے 2050 تک۔ اچھا تو اب لیٹرل تھنکنگ کریں، اب میں نام بھی بھول گیا، ایک بندہ تھا لیٹرل تھنکنگ اس نے شروع کی، پاکستان بھی آ چکا تھا، میں آئی ایم فرگیٹنگ دا نیم، مگر اس میں آپ کو ڈیبونو ہے نا، ایڈورڈ ڈیبونو ہے، پاکستان بھی آ چکا ہے، پاکستان میں ٹیلی ویژن پر بھی وہ لیکچر دے چکا ہے، اگر لوگوں کو یاد ہو تو لیٹرل تھنکنگ آپ کو کرنی پڑے گی کہ یہ سولوشن کہاں سے آئے گا۔ اچھا سولوشن مزید اسکول تعمیر کرنا ضرور چلے گا، ہونا چاہیے، بٹ ڈو نو دا پروونشل بجٹس آپ کے کتنے ہیں؟ دی پروونشل بجٹس کین ناٹ ییلڈ مور منی، کیونکہ آل آف دیم، یہ ایسر کی رپورٹ آئے گی اور ساری رپورٹس ہیں ایجوکیشن کے، سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، دا پروونشل بجٹس آر یوزلی اراؤنڈ 25 to 28%، پلس مائنس فیو پرسینٹ۔ اچھا پروونشل بجٹ 25 سے 28% تک ہے، اس میں کیپٹل ایکسپینڈیچر ٹو میک اسکولس کا امکان ہی نہیں ہے کہ جلدی آ جائے، امکان ہی نہیں، لوکنگ ایٹ یور اکانومی۔ اور ایک یہ وشس سائیکل ہے جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، نہ آپ تعلیم دے رہے ہیں، ملک آپ کا پیچھے رہ رہا ہے، کمپیٹ آپ ہندوستان سے اور ان سب لوگوں سے کرتے ہیں جہاں 100% بچے اسکولوں میں ہیں۔ کل پرسوں میں کیا یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے لوگوں سے بات کر رہا تھا، سارے انجینئرز بیٹھے ہوئے تھے اور ہم سب اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں کہ بڑا ہم نے کام کیا۔ یو نو ہاؤ مینی انجینئرز پاکستان از پروڈیوسنگ پر ایئر؟ 25,000۔ اینڈ ہاؤ مینی انجینئرز انڈیا از پروڈیوسنگ؟ 15 لاکھ۔ کین یو امیجن دا ڈفرنس؟ آپ ہر وقت انڈیا پاکستان کا کمپیریزن کرتے ہیں، جو 1990 کی دہائی تک تو بڑا اچھا لگتا تھا مجھے، جب میں انڈیا جاتا تھا تو وہاں کے حال دیکھتا تھا اور پاکستان کا حال دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ یہ ہم سب نے، آپ نے مل کر، ہم سب نے اپنی کشتی کے اندر سوراخ کیا ہے، اور وہ بقائی صاحب ہوتے تھے، بقائی یونیورسٹی والے، کہتے تھے پاکستان ایک ایسی کشتی ہے جس میں سونے کی کیلیں لگی ہیں، ہر شخص سونے کی ایک کیل نکال لیتا ہے، تھوڑی دیر انگلی رکھے رکھتا ہے کہ وہاں سے پانی نہ آئے، پھر مجبوراً انگلی ہٹا لیتا ہے۔ یہ ہے پاکستان کا حال جو ہم نے کیا ہے۔ اور بڑا اچھا ایک یہاں آپ کا سلوگن تھا کہ پیس تعلیم کے ذریعے، تو میں سیکرٹری صاحب جب یہاں آ رہے تھے تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس امید سے بھی اب نکل چکا ہوں، کیونکہ میں نے دنیا کے اندر جو ظلم پڑھے لکھوں کو کرتے دیکھا ہے تو میں تعلیم سے اس کا رشتہ جوڑنا نہیں چاہتا ہوں، خدا کی قسم۔ واقعی جو جمہوریتوں نے کیا ہے، جو پڑھے لکھوں نے حشر کیا ہے دنیا کا، یہ ان پڑھ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا تعلیم کے ساتھ ایک لفظ ہے جو آپ سب جانتے ہیں، وہ تربیت، وہ ایتھوس، وہ میری مسلمانیت، وہ میری ہمدردی، وہ میری رحم دلی، وہ میری محبت، جو اس زمانے میں بالکل نکل گئی ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کے آگے۔ تو لہٰذا تعلیم پر پورا بھروسہ مت کیجیے کہ وہ امن لائے گی۔ تعلیم، میں نے اپنے ملک میں تو یہ دیکھا ہے کہ تعلیم نے
چالاک لوگوں کے دماغ اور کھول دیے کہ کس طرح سے لوٹا جائے ملک کو. اپنا اسکل. خیر میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اسکولز نہیں بن سکتے تو پھر لیٹرل تھنکنگ کیا کرنی ہے میں نے اور آپ نے. تو میں آپ کے سامنے ایک پروپوزل رکھ رہا ہوں, اور پچھلے دنوں منسٹری کے ساتھ بہت دنوں سے کوئی سال بھر سے یہ گفتگو چل رہی ہے اور اب مزید چل رہی ہے کہ اگر اسکول نہیں بن سکتے تو ایک تو آپ نے یہ طے کیا کہ کوئی ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام, بڑا اچھا پروگرام ہے جس کے اندر آپ سکویز کرتے ہیں یا آؤٹ آف اسکول بچوں کو, بجائے اس کے کہ سارے دن اسکول میں رکھیں, آپ 2 گھنٹے کے اندر اور 1 سال کے اندر 2-2.5 سال کا کورس کرنا چاہتے ہیں. ایک تو وہ اسینشل ہے, اس کو مت بھولیے گا, ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیے کہ ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام از اے مسٹ, کیونکہ جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں ان کو جلدی آپ نے لانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر کہاں لائیں گے. ایک بات میں نے سوچی مگر ابھی تک میں اس کے اوپر کسی نتیجے پر نہیں پہنچا ہوں, بٹ لیٹ می شیئر ود یو. دنیا بھر کے اندر اس وقت تعلیم کا جو پرانا سسٹم تھا کہ فیکٹری میں بچے کو بھیجو برک اینڈ مارٹر اسکول میں, اور 10 سال بعد کنویئر بیلٹ میں لے لینا اس کو, تعلیم یافتہ ہو چکا ہوگا ہے. تو اب ضرورت یہ تھی کہ استاد وہیں اسکول میں موجود ہے, کتابیں اسکول میں موجود ہیں, اور لہٰذا وہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ پڑھتا رہے گا. اب امکان اس بات کا ہے کہ دا نالج از ان دا کلاؤڈز, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور اس وقت خان اکیڈمی جو سلمان خان صاحب نے ایک بات رکھی, اور پچھلے دنوں میں انہوں نے خان امیگو کر کے ایک راستہ کھولا. انہوں نے کہا ایوری چائلڈ کین ہیو این AI پرسنل ٹیوٹر ود دا چائلڈ 24 hours a day. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا, AI پرسنل ٹیوٹر جو یہ دیکھے گا کہ تم نے میتھس میں کہاں تک گئے, کس چیز کی ضرورت ہے, کون سے سبق کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہی از اے کمیٹڈ AI ٹیوٹر, ٹھیک ہے جی. تو خان میگو کر کے انہوں نے پروگرام کیا, تو دیٹس اے پاسبلٹی, بٹ دی ایکسپینس آف اے پیڈ از اسٹل کوائٹ ہیوج, مگر اتنا ہیوج نہیں ہے جتنا اسکول بنانے کا ہے, یہ ذہن میں رکھنا ایک سائڈ پر. اور میں نے پچھلے دنوں کیونکہ IT کا مجھے بڑا شوق ہے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یہ ای لرننگ سنس دا لاسٹ 15-20 ایئرز, تو میں نے اس کو بھی دیکھا کہ ایک سستے سے سستا پیڈ پاکستان میں کتنے کا بن سکتا ہے. آئی ایم اسٹل لوکنگ انٹو دیٹ, بٹ دیٹس اے پاسبلٹی ان دا فیوچر. فی الحال کیا کیفیت ہے, دیکھو لیٹرل تھنکنگ تو کرنی ہے. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی جو آپ کے ذہن میں بھی ہوگی, میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب ایسر کی سالانہ رپورٹ میں پڑھتا ہوں تو اس میں, اور بڑے شوق سے پڑھتا رہا ہوں, اور اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جی پنکھے نہیں ہیں اسکولوں میں, بینچز نہیں ہیں اسکولوں میں, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, ڈیسک نہیں ہے, بیت الخلا نہیں ہے. عام طور پر اٹ ریوالوز اراؤنڈ اسٹرکچرل ایشوز لائک دیز, پھر ساتھ ساتھ وہ کوالٹی ایشوز پر بھی بحث کرتے ہیں. اچھا, اس میں نے دیکھا کہ اس وقت مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ 5 چیزیں تو کم سے کم ہر مسجد میں موجود ہیں, اور ہر گلی میں مسجد ہے, کئی لاکھ مساجد ہیں, ہے نا. آپ 50,000 اسکولوں کی بات کر رہے ہیں. اچھا, اور پیش امام موجود ہے, اور بعض ریجنز کے اندر KP کے اندر 15 سے 20 یا 25 ہزار تک پیش امام کو جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے اس کو آلریڈی ایمولیمنٹس دیے جا رہے ہیں. اب تھنک آف دا فیکٹ کہ بچوں کو کہیں تو پڑھانا ہے نا, کہیں تو لے جانا ہے. اگر سکولز نہیں, اچھا سکولز کا بھی اگر یہ پروپوزل میں کسی فیکٹری والے کو دیتا جو انڈسٹریلسٹ ہیں کہ تمہارے پاس کام بہت آ گیا ہے, تم نے یہ گارمنٹس بنانے تھے 10,000 اور تم 8 گھنٹے کی شفٹ چلاتے تھے, اب 50,000 کا ٹھیکہ آ گیا ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ ڈبل شفٹ کرے گا یا ٹرپل شفٹ کرے گا. تو بچوں کی تعلیم میں ڈبل شفٹ تو ہو سکتی ہے, تو دیٹ از اسینشیل. میں سمجھتا ہوں کوئی اسکول اس وقت پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے جو ڈبل شفٹ نہ کرے. دس از اے پینک, دس از این ایمرجنسی ہے. یہ قانون پاس کریں یا والنٹیئر کریں یا اسٹیبلش کریں, اور ہونے بھی لگائے. اٹس نتھنگ آؤٹ آف دا بلو جو میں پکڑ کر کہہ رہا ہوں کہ جی ڈبل شفٹ تو ضرور کرو, بٹ ڈبل شفٹ سے کم کرنا از کرمنل اگین کنسیڈرنگ دا سچویشن ان پاکستان ٹوڈے. اچھا جی, دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام یا جو بھی ہو, یا پیش امام کے ساتھ یا منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ بندہ ہائر کر کے مساجد کو سینٹرز آف لرننگ پھر سے بنا لیا جائے,
کم سے کم اس ایمرجنسی کو ہینڈل کرنے کے لیے. ایزیلی پاسبل. اچھا, اس سلسلے میں خود اور منسٹر آف ریلیجیس افیئرز وہ بھی, اور منسٹر آف ایجوکیشن, ہمارا یہ ڈسکشن ہو چکا ہے کافی حد تک, اور منسٹر آف ہیلتھ کے ساتھ, کیونکہ مساجد کا رول میں کہیں اور بھی دیکھ رہا ہوں, اور یہ ڈسکشن ہو چکا ہے. اور میں مساجد کی بات کر رہا ہوں, مدارس میں تو تعلیم چل رہی ہے, میں بات کر رہا ہوں مسجد کی. مسجد پرووائڈز واٹر, سیکیورٹی, ایوری تھنگ. اس کے اندر میں کرنگی کا جو دارالعلوم ہے ان کے لوگوں سے, مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ, منسٹر آف ریلیجیس افیئرس کے ساتھ پچھلے دنوں میں نے میٹنگ کی, اینڈ دے ویری ویلکم دس پروپوزل. ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے صرف یہ بات کہی, وچ از ویری سینسٹیو ایشو گاؤں پنڈوں کے اندر, کہ جی مخلوط تعلیم کا مسجد کے اندر امکان نہیں ہے, مگر مسجد کے اندر آئسولیٹڈ تعلیم کا امکان ہے کہ ڈفرینٹ آورس فار گرلز اینڈ ڈفرینٹ آورس فار بوائز. So that is also possible. So it doesn't, masjid is not excluding تعلیم at all. But 50,000 اسکول بننا, اور آپ یہ سوچ لیجئے جہاں آپ سب لوگ کوالٹی کی بات کر رہے ہیں, that follows. That's a part of evolution which will evolve. مگر آپ کہیں نہ کہیں تعلیم کا تو معاملہ شروع کریں. اب میں کھانے پر آؤں, ماشاءاللہ اللہ والا ٹرسٹ ڈوئنگ فینٹاسٹک جاب. میں آپ سے شیئر کروں کھانے کے حوالے سے واٹ آر دا ریئیکشنز پاسبل. اور آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ اپنے بہن بھائیوں کو لاتے ہیں. اس کو کوئی 20 سال پہلے عام آدمی پارٹی نے دہلی میں شروع کیا, اینڈ دا فرسٹ رپورٹس جو انہوں نے پبلش کی, اس پبلش رپورٹس میں یہ کیا کہ نمبر 1 وہاں کے معاشرے میں یہ ہوا کہ اگر اسکول کی فیس دیتے ہیں تو لوگوں نے, گھر والوں نے یہ کیا کہ لڑکیوں کو روک لیا, لڑکوں کو بھیجنا شروع کر دیا. جینڈر ڈسکریمنیشن وہاں شروع ہو گیا کہ بھئی ہم ایک ہی کو بھیج سکتے ہیں تو لڑکے کو بھیجو, لڑکی کو روک لو. تو وہاں ایک فرق انہوں نے یہ ڈاکیومنٹ کیا کہ لڑکوں کی تعداد بڑھ گئی کھانے کے ساتھ, بٹ نیوٹریشن لیولز ماشاءاللہ جیسے آپ نے کیا وہ بڑھ گئے. اسٹنٹنگ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو اسکول فیڈنگ, یہ ذہن میں رکھنا. میل نیوٹریشن از ریلیٹڈ. اور کیونکہ میں میڈیکل علم بھی مجھے ہے, تو جو اسکیلیٹل گروتھ کہلاتی ہے, انٹلیکچوئل اینڈ اسکیلیٹل گروتھ, اس میں جو اسٹنٹنگ کا شکار ہو, اسٹنٹنگ از دا ایشو آف دا فرسٹ 2 years, ہے نا, 2 سال کے اندر اسٹنٹنگ. اچھا, اور اسٹنٹنگ کے فگرز ایسے ہیں کہ دیر از نو وے ٹو ٹیسٹ اٹ, بٹ آئی کین گارنٹی اٹ, پاکستان میں اگر 40% اسٹنٹنگ کے فگرز ہیں تو ہم میں سے کچھ 40% لوگ یہاں اسٹنٹڈ بیٹھے ہیں. اس کا مطلب اگر ہماری نیوٹریشن صحیح ہوتی تو وی ووڈ ہیو ڈن ونڈرز. مے بی یہ جو 2.80 کروڑ بچے باہر رہ گئے ہیں, یہ اسی وجہ سے رہ گئے کہ ہم جیسے لوگ 40% آف دا پیپل ہو آر اسٹنٹڈ, تو وہی فیصلے کر رہے ہیں. اچھا, بٹ دس از ریلیٹڈ ٹو میل نیوٹریشن. جو آپ کام کر رہے ہیں ریلیٹڈ ٹو میل نیوٹریشن, اس کو اسکیلیٹل گروتھ کہتے ہیں. اسکیلیٹل گروتھ از اے کیچ اپ گروتھ آلسو. یعنی کیچ اپ کا مطلب یہ کہ 2-3 سال اگر میل نیوٹریشن رہے تو 4تھے 5ویں سال 6ٹھے سال وہ اسکیلیٹل گروتھ کیچ اپ کر جاتی ہے, بون گروتھ کیچ اپ کر جاتی ہے, اور یہ میل نیوٹریشن کیچ اپ کر جاتا ہے. بس اسٹنٹنگ از اے مور ڈینجرس ایشو. اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ BISP کے ساتھ ملا کر امپیکٹ کے حوالے سے اس کی فنڈنگ کی جائے. اور BISP ایک بہت اچھا ادارہ ہے, اس نے ایک میل نیوٹریشن کے لیے یہ بھی کام کیا کہ ماں کو 300 پیکٹ دیتے تھے, یہ 3 مہینے کی سپلائی آف میل نیوٹریشن دور کرنے کے نیوٹرینٹ کے پیکٹس دیتے تھے, اور پھر یہ کہتے تھے کہ جب تم واپس لاؤ گی یہ پیکٹ خالی ہوئے ہوئے تو پھر ہم تم کو اس کے 500 روپے الگ سے دیں گے یا 1000 روپے الگ سے دیں گے. تو بڑے طریقے ہیں جس کے اندر یہ امپیکٹ ریلیشن شپ کے ساتھ موٹیویٹ کیا جائے. تو جناب علی, میں آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ 2 کروڑ 50 لاکھ اسکول, اینڈ لیٹس, میری پوری کوشش ہے کہ اس کو جلد سے جلد کر لیا جائے. دوسری بات, آپ پڑھائی کے اندر ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ منسٹری آف ایجوکیشن نے ریکگنیشن باقاعدہ شروع کر لی ڈسلیکسیا کے اعتبار سے. اچھا, ڈسلیکسیا کی جو پرسنٹیج ہے پاپولیشن میں, وہ اگر باہر سے آپ فگر لیں تو 15-20% بھی انٹرنیشنلی ڈسلیکسک ہوتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ بہت سارے میرے کلاس فیلوز ایسے ہوتے تھے جو کلاس میں جواب صحیح نہیں دے پاتے تھے, بٹ دے نیو اٹ, مگر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں.
تو ان 15-20% ڈسلیکسک کے لیے اگر یہ جو منسٹری آف ایجوکیشن نے اور نیشنل بک فاؤنڈیشن نے کام شروع کیا ہے کہ دے ہیو ایک کمبائنڈ کتاب جو ڈسلیکسک کے لیے بھی چل سکے اور عام لوگوں کے لیے بھی چل سکے، اس چیز کو اڈاپٹ کر لیا جائے. تو پرائمری ایجوکیشن کے اندر بچوں کو اسکول میں لانا، دو گھنٹے کے لیے ضرور لے آنا. اگر یہ بچے کام کرتے ہیں تو وی آر اگینسٹ چائلڈ لیبر، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس وقت معیشت کی حالت یہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر امپوز بھی نہیں کر سکتے کہ بچہ محنت نہ کرے، کیونکہ روزی گھر کے اندر چاہیے. تو آئی ایم ناٹ لائسنسنگ چائلڈ لیبر، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ملک کی پرائرٹیز بڑی ڈفرینٹ ہونی چاہیے. ہمارے ملک کی پرائرٹیز تو لڑائی جھگڑے میں زیادہ لگی ہوئی ہے، مگر آپ جیسے لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ آپ پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑے ادارے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اب ہائر ایجوکیشن کی بات آپ کو سن لیں. میں نے آپ کو انجینئرز کا نمبر بتائے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک تو ہم نیچے ہی، یعنی بجائے اس کے کہ ایک براڈ بیس ہو. چائنا فوکسڈ آن فار 10-15 years after it got out of socialism, it focused on health and education. 10-15 سال آپ نے چائنا کی کوئی کہانی نہیں سنی. 10-15 سال ان کی ایمرجنسی کے باتیں آتی رہیں. اب ایک اور چیز میں سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں. آئی ہیو نو آئیڈیا، دس از جسٹ اے سیشن جس کے اندر میں آپ جیسے عقل مند لوگوں کے ساتھ اپنی بات رکھ رہا ہوں. کبھی کبھی اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ گریجویشن ایف ایس سی کے بعد، آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں پاکستان کی سوچ یہ تھی کہ ایف ایس سی کے بعد 6 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے ان کو سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ دی جائے، شاید آپ کو یاد ہو. تو بچے انٹرمیڈیٹ کے بعد سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ میں جاتے تھے تاکہ پاکستان کا ڈیفنس اچھا ہو اور بہتر رہے. میں یہ سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ اس وقت تو اتنی بڑی ایمرجنسی ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے کہ میں سمجھتا ہوں کوئی منیمم اسٹائپنڈس کے ساتھ ایف ایس سی گریجویٹڈ چلڈرن شوڈ بی ٹیچنگ ان دس مساجد فار ایٹ لیسٹ اے ایئر. پاکستان کو ریکور کرنا ہے. اسٹائپنڈ ضروری ہے، کمپلشن بھی ضروری ہے، اسٹائپنڈ بھی ضروری ہے، محلے والوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ایف ایس سی گریجویٹ بچے کو آپ دیں. اور یہ بھی اس بات کا بھی امکان رکھیں کہ ہائر ایڈمیشنز کے حوالے سے بھی میں تو مسلسل یہ بات کرتا رہا ہوں کہ پاکستان تو بجائے اس کے کہ براڈ بیس سے براڈ پیرامڈ چلے، ایجوکیشن کا بڑا نیرو پیرامڈ ہے. 44% تو آپ نے یوں شرنک کیا ہوا ہے. اب آپ اوپر جائیے، اوپر جائیں تو ایف ایس سی تک پہنچ گئے. ایف ایس سی کے بعد کیا کیفیت ہے؟ ایف ایس سی کے بعد یہ کیفیت ہے کہ آل دا فگرز وچ آئی ہیو ایکسچینج ود دا منسٹری آف ایجوکیشن آلسو کہ 9-12% پاکستانیز گو انٹو ہائر ایجوکیشن آفٹر ایف ایس سی. 9-12%. آپ کے نیبرنگ کنٹریز کیا کر رہے ہیں؟ وہاں آل دا کنٹریز آر ابو 24%. تو آپ نے ایک تو یہاں سے سکویز کیا، اس کو بھی اتنا سکویز کر دیا کہ آپ کے یہاں ہائر ایجوکیشن کے اندر بہت ہی کم لوگ جا رہے ہیں. پیپل ہیو نو آئیڈیا. پیپل ٹیک پرائڈ ان دا فیکٹ. اگر میں کسی اچھی یونیورسٹی سے کہوں کہ یار ایڈمیشن نمبرز بڑھاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 2 ارب روپے اور چاہیے. تو بعض یونیورسٹیز کے اندر جو آن لائن ایجوکیشن کر رہے ہیں وہاں ریمارکیبلی، یعنی بعض ورچوئل یونیورسٹی فار ایگزامپل جس کا میں نام لیتا رہتا ہوں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، وہاں اگر آپ ورچولی ایکسیس بڑھانا چاہیں تو فرام 30,000 when I became the president to 68,000 admissions in 4-5 years, not because of me but my encouragement may have played a very minor part, but the admission can go up without a single penny more. Without a single penny. یہ ایک یونیورسٹی 30,000 سے 60,000 یا 65,000 تک گئی ہے. ایک پیسہ اس نے حکومت سے نہیں مانگا کیونکہ ورچوئل ایجوکیشن کر رہی ہے. تو اسی ایونیوز آر اوپن. میرے پاکستانیوں دماغ کے اعتبار سے اللہ میاں نے سب کو برابر دیا ہے. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ سے زیادہ تیز ہیں سفید فام. سب ایک سی تیزی ہے، اور جب چالاکی آتی ہیں تو ایک سی ہے، اور جب ظلم کرنے پر جاتے ہیں تو بھی ایک سے ہیں. ڈونٹ ڈاؤٹ یور سیلف بیکاز وٹ آئی سی آؤٹ سائڈ آئی سی ان سائڈ. کہ آپ کی نفرتیں ہی کم نہیں ہوتی، آپ جھگڑے ہی جھگڑے کیے چلے جا رہے ہیں. قوم ترقی کر جائے گی آپ کا خیال ہے، لڑتی ہوئی قوم کشتی میں لڑائی ہوتی رہے، کشتی ڈاماڈولی چلتی رہے گی، منزل کی طرف نہیں جائے گی. The best thing the Prophet ﷺ did was united people of different thinking, of varied thinking. سب کو ایک ہی منزل دکھائی اور اٹھا لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ویری امپورٹنٹ بات،
الفاظ کے چناؤ کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بھی رکھ دی ہے, اس کو اہمیت دیجیے آپ. اور یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ ہائر ایجوکیشن کا بھی یہی حال ہے, ہائر ایجوکیشن کا بھی یہی حال ہے. اور تیسرا ایک اور ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو گیا, بن گیا ہے. جیسے بچوں روزگار نہ ہونے کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ سڑک پر جا کر اپنی روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے, تو پاکستانیوں کا بھی ایک اور ایٹیٹیوڈ بن گیا کہ ہم بڑے خوش ہیں بڑے بڑے محلات سے اور بڑے بڑے اداروں سے. میں یہ بات سنتا ہوں کہ جی ڈاکٹرز باہر جا رہے ہیں, اچھا ہے جی فورن ایکسچینج آئے گا. یار ہم مر گئے پڑھاتے پڑھاتے ڈاکٹروں کو. بھائی نرسیں باہر جا رہی ہیں, آپ ویزے دلوا رہے ہیں نرسوں کو. یار 9 لاکھ نرسوں کی ضرورت ہے, 1.5 2 لاکھ نرسیں ہیں سرونگ, اور پھر بھی آپ بڑے خوش ہیں کہ جی نرسوں کے لیے ویزے کھلیں اور باہر جائیں. یار میرا ملک مر گیا ہے پڑھاتے پڑھاتے. کین یو امیجن, وی کانٹ افورڈ. یہ سارا ڈسکشن اسی بات پر ہے, وی کانٹ افورڈ. اور جو آپ پیدا کر رہے ہیں وہ بھی آپ باہر بھیج رہے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ آپ ایک ایوری تھنگ is based on poor decision making and then salvaging the poor decisions with further poor decisions. یعنی یہ ہیرے ہیں, یہ جو آپ کے پڑھ لکھ گئے آپ لوگ ہیرے ہیں, یو آر دا ایلیٹ. اور اگر آپ لوگ باہر چلے جائیں تو مجھے کتنا غم ہوگا. تو میں آپ کو یہ ساری پریشانیوں کا آپ سے اس لیے ذکر کیا تھا کہ آپ ہی سے امید ہے کہ اس چمن کے اندر بھی جتنے گل کھلیں گے, بجائے اس کے کہ باہر کے صحراؤں میں جا کر گل کھلیں اور آپ کی مدد سے آپ وہاں کی آبیاری کریں, اپنے ملک کی آبیاری کر لو. دا چینج ان دس کنٹری از ناٹ بیونڈ 5 اور 10 ایئرز. آج آپ سیریس ہو کر دیکھو, مشوروں کی ضرورت نہیں ہے, کرنے والوں کی ضرورت ہے. مشورے سب کے پاس ہیں. Have a leadership which can do this. مشورے سب کے, یار آپ سب کے پاس. اگر آپ سے میں یہ صرف باتیں چھوڑ دوں ایجوکیشن کی, آپ سے پوچھوں فارمنگ میں کیا ہونا ہے, آپ سب کے پاس مشورے ہیں. آپ سے پوچھوں واٹر کنزرویشن میں کیا کرنا ہے, آپ سب کے پاس مشورے ہیں. آپ سب سے پوچھوں کہ بجلی کیسے بچاؤ گے, آپ سب کے پاس مشورے ہیں. تو مشوروں کی قلت نہیں ہے, کرنے والوں کی قلت ہے. دیٹ از دا ایشو ان پاکستان. کیپ دیٹ ان مائنڈ. دس از مائی فائنل میسج. کرنے والوں کی ضرورت ہے. اور جہاں جہاں میں نے ایمرجنسیز کا ذکر کیا تو مجھے آپ لوگوں سے بڑی امیدیں ہیں, اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ ایون enough people in this room, there are enough people in this room to change the direction of education in Pakistan forever. So thank you ladies and gentlemen.